अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा इत्शाम। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और फिर एक और तारीख। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से रायविंड मार्च के लिए एक नई तारीख का ऐलान कर दिया है। 30 सितंबर को रायविंड में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा पुरअमन जलसा करने का दावा कर दिया और कहा कि अगर लीगी कारकुनान ने रास्ता रोका तो पिटाई करेंगे। और इसके जवाब में आज ज़ईम कादरी साहब अपनी जानसार फोर्स लेकर हाजिर हो गए, लेकिन फिर वहां पर क्या हुआ, काफी बदनज़मी हो गई। बदनज़मी अगर अभी से शुरू हो गई तो फिर जब ये तमाम फोर्सेस आमने सामने होंगी तो क्या मनाजिर होंगे, ये वाकई एक सोचने वाली बात है। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनको सबसे पहले आपसे तारुफ कराते चलो, इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि दोपहर की सबसे बड़ी खबर अभी यही है। मियां जावेद लतीफ साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन, पीटीआई से फैसल वाडा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इमरान ज़फ़र लगाई साहब और हामिद मीर साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। मियां साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। गुल्लू भट्ट के बाद आप गनी भट्ट जो उनके भाई हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। इतना एग्रेशन अगर अभी नजर आ रहा है तो फिर बाद में आगे चलकर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि बार बार जो इमरान खान कहते हैं या अपोजिशन की कोई और दूसरी जमात कहती है कि एहतजाज उनका बुनियादी हक है उनका, लेकिन जो इमरान खान साहब अपनी गुफ्तगू में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किसी को कहते हैं कि रंगबाज, किसी को कहते हैं पिटाई होगी, इस तरह ये आज जो आप जिसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर रही हैं, अगर इमरान की जुबान भी ऐसी होती है मियां साहब, ज़ईम कादरी साहब कहते हैं टांगें तोड़ देंगे। मतलब मैं अर्ज करता हूँ कि तमाम पार्टी के जो लोग होते हैं एक जैसी सोच रखने वाले नहीं होते। अगर इमरान खान एहतजाज करना चाहते हैं तो उस रोड की बजाय किसी और रोड पे चले जाएं, कोई बड़ा खुला मैदान देख लें, कोई स्टेडियम देख लें। एहतजाज करना है ना, तो अगर तो उनका मकसद ये है कि हमने जाती उमरा पर हमला करना है, मियां साहब के घर पे हमला करना है, तो वो एक अलग बात है ना। वो मियां साहब उसकी वजाहत तो दे चुके हैं कि पुरअमन एहतजाज होगा। फिर किस चीज का डर है? कभी अंडा फोर्स आती है, कभी जानसार फोर्स आती है, कभी डंडा बरदार फोर्स आती है, आखिर डर किस चीज का है? आप अगर इमरान खान की गुफ्तगू सुने तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि किसी तौर पर क्लैश हो, इंतशार पैदा हो और पुरतशद्दद तहरीक की एक शक्ल बने। उसके बगैर उनका कोई उनका मकसद पूरा नहीं होगा। क्योंकि इसलिए कि जब ये इस्लामाबाद गए तो आपने देखा, कभी कहते थे कि हम यहाँ तक जाएंगे, फिर उसके अगले दिन कह दिया कि हम वहां तक जाएंगे, उसके बाद उन्होंने रेड जोन क्रॉस कर लिया। इसी तरह उन्होंने जब लाहौर कर दिया मियां साहब, उसका जवाब हम फैसल वाडा साहब से जरूर लेंगे कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, लेकिन आपसे पूछेंगे कि ये जो फोर्स आप बनाने जा रहे हैं किस लॉ के अंडर बनाने जा रहे हैं? मिलिटेंट विंग बनने जा रहा है मुस्लिम लीग नून का? किसी तौर पर भी मैं तो आपके इस प्रोग्राम की वसातत से तमाम पार्टी के कारकुनान, नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वालों से यही गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए इसे खुला छोड़ दें। यही तो वो चाहता है इमरान खान कि जो आप उसका जवाब देंगे तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। खुदा के लिए सब्र से काम नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। और तो इनके साथ मियां साहब आपकी स्ट्रेटजी भी फिर वैसी होनी चाहिए थी ना। अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं कर सकते इमरान खान साहब, तो फिर आप इतनी फोर्सेस लेकर क्यों आ रहे हैं? अगर आपको कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन मैं अर्ज कर दूं, इमरान खान का मकसद है जाती उमरा पर हमला करना, ये हकीकत है। क्योंकि जब इमरान खान इस्लामाबाद गया था तो उस वक्त भी इसका मकसद था पार्लियामेंट के अंदर घुसना, और उस वक्त भी इनका मकसद था लाशें उठाना वहां से और उसको एक जवाज बनाकर एक पुरतशद्दद तहरीक की शक्ल देना, जो कि उनके इरादे कामयाब ना हो सके। आज जो रायविंड का जो ऐलान बार बार कर रहा है, वो डेटे नहीं दे रहा है, बार बार ये ऐसी बातें कर रहा है, अब भी उसका मकसद यही है कि वहां से कोई लाशें उससे मिले। तो फिर आप इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज का दिफा करने के लिए कि नून लीग का मिलिटेंट विंग है जो इसको रोकेगा, जो अब बनाने जा रहे हैं। कतन ऐसा नहीं, लेकिन ये जरूर बात है कि इसको जरूर कहते हैं कि जो कोई संजीदा लोग हैं इमरान खान के साथ, वो उसको समझाएं कि खुदा के लिए मुल्क में आज उस मौके पे जब अक़वाम मुत्तहिदा में आपके प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, जब कश्मीर का मसला जो है एक नाजुक मौके पर, तारीख के एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आपकी दहशत गर्दी का जो है फैसला कुन मोड़ पे हम खड़े हैं, इन चीजों के होते हुए आप कैसा इंतशार पाकिस्तान में पैदा कर रहे हो? इसका फायदा क्या होगा? अगर तो एहतसाब चाहते हो तो आप चौकों चौराहों में किसी का एहतसाब नहीं कर सकते। आप एहतसाब करोगे किसी फोरम पर खड़े होकर, हम उसका जवाब देंगे किसी फोरम पर खड़े होकर। क्या खराबी हो गई आप लोगों की नीयत में जो इतना ज्यादा खौफ पाया जा रहा है, फोर्सेस तैयार की जा रही हैं? आखिर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? जिस खदशे का इजहार किया मियां साहब ने कि आप लोग हमला करने जा रहे हैं, क्या इस तरह की कोई सोच है पीटीआई में? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, यही वो माइंड सेट है, यही वो गुंडागर्दी बदमाशी का माइंड सेट है, चाहे वो असेंबली में हो
چاہے وہ ان کی پنجاب پولیس کے اندر ہو، چاہے آج آپ نے ان کے ووٹرز کو دیکھ لیا. اور لطیف صاحب بات کر رہے ہیں، میں بڑا حیران ہوں کہ زعیم قادری صاحب جو بڑے ہی پرومیننٹ لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا؟ اچھا سب سے پہلے آپ مجھے 1 منٹ دیجئے گا کہ یہ ڈنڈا بردار فورس پروٹیسٹ کرنے کے اوپر اناؤنس تو ہم نے نہیں کی، یہ تو نون لیگ کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی. جان اشار بن گئی ہے، وہی جان اشار ہیں جو مشرف صاحب نے جب باہر بھیجا تھا دھکے دے کر، تو ایک بھی آدمی نہیں نکلا تھا، اور آج بھی کوئی بزدل نہیں نکل سکے گا جب کوئی ایسا وقت آئے گا. جہاں تک میاں لطیف صاحب کی بات ہے، 5 کلومیٹر دور ہم احتجاج کریں، کسی کے والد کی، کسی کے خاندانی سڑک نہیں ہے، سڑک پورے پاکستانیوں کی ہے. آپ احتجاج کریں، پرامن کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہی پرامن رہا. اور آج بھی ڈنڈا بردار فورس کی جو بات ہو رہی ہے وہ میاں صاحب کی پارٹی کی طرف سے ہو رہی ہے. اور آج تو زعیم قادری صاحب نے انڈوز کر دیا، ان کے سر پہ جو کفن بنائے ہیں ان کے لیے، وہ یہ کفن ہمارے لیے بنانے کے لیے ان کو دیں گے کہ جو 14 لاشیں ماڈل ٹاؤن میں گرائی تھی، وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارا قطعاً کوئی حملے کا نہ پلان ہے، نہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے. اور 5 کلومیٹر دور سے مجھے نہیں پتا، کوئی آسمانی طاقت آئے گی تو آپ حملہ کر سکتے ہیں، راکٹ لانچر لے کے جائیں گے یا F-16 میں بیٹھیں گے تو شاید حملہ ہو سکتا ہے. 5 کلومیٹر دور کیا، 500 میٹر دور سے بھی کوئی ایسا حملہ نہیں ہو سکتا. یہ ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں یعنی سارا. حملے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی نیت نہیں ہے پی ٹی آئی کی، لیکن پھر بھی دوسری طرف کافی بے چینی پائی جا رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر مجھے لینا ہے، بریک کے بعد آئیں گے، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. دوپہر کی خبر کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. دوپہر کی خبر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عمران ظفر لغائی صاحب نے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا ہے. عمران ظفر لغائی صاحب اب سے کچھ دیر پہلے زعیم قادری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اپنی جان نثار فورس کے ساتھ وہ موجود تھے، پٹیاں سر پر بندھی ہوئی تھی، دوسری طرف بلہ فورس ہے، اس طرف انڈا فورس ہے، ڈنڈا بردار فورس ہے. یہ جو ماحول اس وقت بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بڑے اتحادی رہے ہیں، جو راستہ تحریک انصاف اپناتی رہی ہے وہ آپ بھی اختیار کرتے رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کو کیوں آپ پیچھے ہٹ گئے؟ کیا آپ کو جنوینلی لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور گھروں پر حملہ کرنے کی سیاست ہو رہی ہے؟ دیکھیں عائشہ، سب سے پہلی بات تو یہ اس قسم کی روایات جو ہیں وہ سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے اور ماضی میں جو خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے ادوار میں ڈکٹیٹرشپ فیس کی ہیں اور سیاسی ہم آہنگی نہیں اس ملک کو کسی اس جگہ پہ لے کے جا سکتی ہے جہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے. اور اس وقت حالات ایسے ہیں، ضرب عضب آپریشن چل رہا ہے، یہ وقت مناسب نہیں ہے. پاناما لیکس ایک دنیا کا بہت بڑا کرپشن کا کیس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بلیو یہ ہے کہ اس کیس کو میاں محمد نواز شریف اور ان کی فیملی کو اس طرح اس کو اسکیپ نہیں ہونے دیں گے. باقی جو رائیونڈ کا یہ جو شو ہے یا شو ہونے جا رہا ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک جی ٹی روڈ کے 2018 کے الیکشن کی تیاری ہے، اور اس تیاری میں عوام خامخواہ پریشان ہونا. دیکھیں، جب آپ کو ایجوٹیشن کرنی ہوتی ہے نا، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری رہی ہے، اے آر ڈی ہو یا ایم آر ڈی ہو. تو لغاری صاحب آپ اس تیاری میں کیوں حصہ نہیں لے رہے اگر یہ واقعی آپ کو لگتا ہے 2018 کے الیکشن کی تیاری ہے؟ تو دیکھیں جی، اس وقت یہ وقت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سینٹ میں بل پڑا ہوا ہے اس پاناما لیکس پہ. گورنمنٹ اپنا بل لا رہی ہے. اگر یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں حل ہو سکتا ہے، ہاں جلسے جلوس کرنا کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے. سولو فلائٹ پہ ہم بلیو نہیں کرتے، کیونکہ جب بھی اپوزیشن نے ایک ایجیٹیشن کرنی ہوتی ہے گورنمنٹ کے خلاف، پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ تاریخ دیکھ لیں، جب جنرل ضیاء کے دور میں جب وہ ایک تحریک چلی تھی، ایم آر ڈی موومنٹ چلی تھی، تو وہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلی تھی. پھر اس کے بعد آپ 90 کی دہائی میں اے آر ڈی موومنٹ دیکھ لیں تو اس میں بھی ساری اپوزیشن کی جماعتیں اتحاد ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلی تھی. تو ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے، جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس قسم کی جو ایجیٹیشنز میں جایا جاتا ہے تو پوری کی پوری گرینڈ اپوزیشن کو ساتھ لیا جا سکتا ہے. آپ سولو فلائٹ نہیں کر سکتے. سولو فلائٹ لینے جا رہے ہیں فیصل واڈا صاحب، آپ وائلنس کا جو ایک فیکٹر ہے وہ بہت نمایاں دکھائی دے رہا ہے، فورسز تیار ہو چکی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ملیٹنٹ ونگز جو ہیں وہ ان پارٹی سے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. جب ایم کیو ایم کی ملیٹنٹ ونگ کی بات ہوتی تو بہت تنقید کی جاتی تھی، لیکن ابھی انہی پارٹی سے نکل کر سامنے آ رہے ہیں. اتنا بڑا سٹیپ آپ لوگ لینے جا رہے ہیں، سولو فلائٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے اتحادی جو رہا کرتے تھے طاہر القادری صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ گھروں پر حملہ کرنے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو پھر ذمہ داری بھی کچھ نہ کچھ تو عائد ہوگی نا آپ لوگوں پر. تو کس طرح اس وائلنس کو کنٹرول کیا جائے گا اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تو دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ سولو فلائٹ تو مجھے نہیں پتا سولو فلائٹ کس کو کہتے ہیں.
انویٹیشن کے لیے اب عمران خان صاحب جا کے کسی کے آگے جھک کے قدم بچا کے لیٹ تو سکتے نہیں ہیں. سولو فلائٹ ہے, پاکستان کا ایشو ہے پاناما لیکس کا, جیسے میرے دوست نے بھی کہا کہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, بڑا ایشو ہے, تو اس میں انویٹیشن کی تو بات نہیں ہے. انویٹیشن تو 100 دفعہ دیے جا چکے ہیں, ہم ساتھ چل رہے ہیں, متحدہ اپوزیشن ہے, اور اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں احتجاج کے لیے کوئی گولڈ کا کارڈ بنا دیا جائے یا کوئی بل بورڈ لگا دیا جائے یا کوئی چل کے چلا جائے, تو ہم نے تو ہر قسم کی طریقے سے, ایون میری تو کھوسا صاحب سے ہی بات ہوتی رہتی ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ انوائٹ کیا ہوا ہے, اور پیپلز پارٹی کو ہم نے ویلکم, اور پیپلز پارٹی کو ویلکم کرنے کی بات نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا بھی اتنا ہی بڑا ایشو ہے جتنا یہ میرا ایشو ہے, آپ کا ایشو ہے, ہو سکتا ہے جنرلی پیپلز پارٹی والے نہ سمجھتے ہوں کہ یہ صحیح طریقہ کار ہے, اس سے وائلنس ہوگا یا پھر آپ یہ کہیں نا, پھر آپ یہ کہیں کہ وہ اس میں نہیں آنا چاہتے, تو ہمارے پاس آپشن کیا رہے گا, پھر ہم تو نہیں رکیں گے, ہم اکیلے چلیں گے, اور ہمارا تو پرامن اور جو احتجاج ہے وہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے, بغیر اسلحے کے, بغیر بندوق کے, بغیر دھمکی کے, 5 کلومیٹر دور رہ کر آپ کیسے کسی پہ حملہ کر سکتے ہیں, یہ میری دماغ کو میں قابل قبول نہیں ہے یہ ڈیبیٹ. نمبر 2 یہ کہ ڈنڈا بردار فورس گورنمنٹ کی طرف آئی ہے, گورنمنٹ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے, گورنمنٹ اپنی چیزوں کو اگر ایجیٹیشن ہو بھی, اگر کسی پارٹی کی طرف ایجیٹیشن ہو بھی, تو گورنمنٹ کو بڑا پرامن طریقے سے بڑا کنٹرول کرے. لیکن پنجاب کے اندر تو آپ کو پتہ ہے ریاستی دہشت گردی وہ پولیس کے تھرو کرواتے ہیں, اب انہیں ڈنڈا بردار فورس کی, اور ان کے اپنے یہ پولیس کی طرف اشارہ کیا, میرے خیال میں ماڈل ٹاؤن سانحے کی طرف اشارہ ہے, ماڈل ٹاؤن سانحے کی تلوار ابھی بھی نون لیگ کے سر پر لٹکتی ہے, تو یہ اگریشن جو آپ لوگ دکھانے جا رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ بہتر ہوتا کہ آپ جس طرح پہلے کوآپریٹ کرتے رہے ہیں اس طرح آپ کرتے رہتے ہیں؟ مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا, مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا, لطیفہ 1 سیکنڈ دے دیجیے گا, پھر آپ کمپلیٹ کر لیجیے گا. دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا سانحے کے اندر بھی خاتون جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی بچوں کو, مائیں بننے والی تھی, ان کو پوائنٹ بلینک گولی ماری گئی, وہ کسی اور نے نہیں ماری, ان کی حکومت کے اندر انہی کی پولیس نے ماری, جن کو انہوں نے بھگا دیا. ہم تو آج بھی آپ سے کہتے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے, ہم پرامن چاہتے ہیں, ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے, لیکن اگر یہ آپ یہ دھمکیاں دیں گے, ہمیں مارنے کی دیں گے, تو ہم اپنا ڈیفینس کرنا جانتے ہیں. بات کر لوں, صحیح گزارش یہ ہے کہ جس طرح ابھی لغاری صاحب نے کہا کہ ان کا بل جو ہے سینٹ میں پڑا ہوا ہے, ہم اسمبلی میں اپنا بل لے کر گئے ہیں, ایک فورم ہے اسمبلی, اس کے بعد الیکشن کمیشن ہے, اس کے بعد آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے, دیگر ادارے ہیں, آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں, مگر کسی چوک چوراہے میں تو یہ فیصلے نہیں ہو سکتے, نہ کوئی ثبوت دے گا, نہ کوئی آپ اس پر الزام ثابت کر سکیں گے. ہاں ایک چیز ضرور آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی جماعت سے چراہے کی آپ بات کر رہے ہیں, چراہے تو مطلب مال روڈ بلاک ہوتی رہی ہے, لاہور میں بھی ہوتا رہا ہے, مختلف شہروں میں اور ہوتا رہا ہے, تو اگر یہاں پر ایک اسپیسیفک جگہ پر ہوتا ہے تو ایسی کون سی بات ہے, جبکہ بار بار یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ پرامن ہوگا. کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی لیڈرشپ کی, نہ ان کی اپنی ہے ان کی جماعت کی. بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے عمران خان نے اس کو ایک پریشر گروپ بنا دیا ہے, کبھی اداروں کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں, کبھی کسی کے گھر پر دھاوا بولنے کی بات کرتے ہیں, حملے کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ بات کر رہے تھے کہ جناب پرویز مشرف کے دور میں جب نواز شریف آئے تو اس وقت یہ کہاں تھے. تو میاں صاحب آپ کے پاس کوئی ہسٹری موجود ہے کہ یہ پرامن نہیں رہتے, ہو سکتا ہے باقی پرامن قسم کا احتجاج ہو, اگر آپ کوئی بیچ میں انڈالج ہونے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اسلام آباد کے دھرنے پہ بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا تھا, جو بھی وہاں پر ہوا تھا وہ پیٹ کے لوگوں نے کیا تھا. اچھا, میں اس پر اور اس پر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا. اگر مجھے اجازت دیں اس کا جواب دینے کی, تو میں یہی تو عرض کرنے لگا تھا. پہلے میں ایک جملہ ان کے لیے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جب نواز شریف پاکستان آئے, اور پرویز مشرف نے ان کو ڈیپورٹ کیا, وہاں سے واپس کیا, اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے, کئی لوگوں کی لاشیں ہم اٹھا کر لے کر آئے. آپ کیسی بات کرتے ہیں, لیکن وہ ایک غیر آئینی حکومت کے خلاف ہم احتجاج کر رہے تھے. یہ تو ایک منتخب حکومت ہے بھائی, اس کے خلاف کیسا احتجاج آپ کر رہے ہو. دوسرا میں یہ بات کہتا ہوں کہ کیوں ہمیں اعتماد نہیں ہے ان پہ, اس لیے اعتماد نہیں ہے کہ آپ لاہور کا آپ مارچ دیکھ لیں جو انہوں نے پچھلے دنوں کیا, تو جب ان کو تھوڑا سا 4 بندے زیادہ نظر آ گئے تو کہنے لگے کہ جناب 12 بجے کی بجائے ہم تو یہاں فجر تک رہیں گے, اور جب کراؤڈ کم ہو گیا تو وہی احتجاج جو ہے پھر 1 بجے ان کو ختم کرنا پڑا, اور 4 بندے تھے. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب, اگر آپ کو اتنا زوم ہے کہ آپ کراؤڈ لیں گے, آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں, آپ جو ایشو لے کر آئے ہیں اس پر احتجاج ہی آپ کو قوم پسند کرتی ہے, تو اب مینار پاکستان آ جاؤ بھائی, کہاں وہیں کا آپ بار بار مثال دیتے ہیں. آپ سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو ایک زعیم قادری صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ پاس کیا وہ یہ ہے کہ 25 تاریخ کی ڈیڈ لائن ان کی طرف سے دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ 25 تاریخ تک آپ اپنا روٹ بھی بتا دیں, جلسے کی جگہ بھی بتا دیں, اور یہ ان کی طرف سے ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 25 تک آپ کو یہ کلیئر کرنا ہوگا. اور جو فورسز وہاں پر تیار ہیں, فیصل صاحب
اب وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، تو کیا حکمت عملی کیا بنانے جا رہی ہے آپ پی ٹی آئی؟ عائشہ فیصل صاحب دیکھیں سے جی، پہلے بڑے فیصل بڑی ایک سیکنڈ یار، categorically- ایک سیکنڈ فیصل صاحب، جی۔ ایک سیکنڈ کے لیے جی۔ میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں، یا زعیم نے جو بات کی ہے، جب آپ کسی کو اشتعال دلائیں گے، جب آپ کسی کے خلاف اس طرح کے گفتگو الفاظ استعمال کریں گے تو اس کا ریاکشن ہوگا۔ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں، بار بار للکارتے ہیں اور ان کے باقی ساتھی للکارتے ہیں، تو پھر ریاکشن تو ہوگا۔ ہم اس سے ڈرتے ہیں، لیکن اس سے ڈر آپ رہے ہیں ہم۔ حکومت وقت ہے نا، آپ سے اس قسم کا ریاکشن ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری بات ہے کہ جب آپ کے لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب چاہتے ہی یہی ہیں، تو پھر آپ لوگ ذرا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس روٹ کی بجائے کوئی اور روٹ لے لیں تو یہ ریاکشن کم ہو جائے گا۔ کوئی حکمت عملی میں تبدیلی آنے والی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی، جو روٹ ہے وہ وہی روٹ رہے گا، تاریخ بھی رو رہے گی۔ ایسی 100 ڈیڈ لائن میاں صاحب کی حکومت، زعیم قادری صاحب اور پوری حکومت وقت دے دے، نہ اس ڈیڈ لائن میں کوئی چینج آئے گا، نہ لوکیشن میں کوئی چینج آئے گا۔ اور جو رویہ ہے اس میں اگر اگریشن آیا تو ہم اپنا ڈیفنس کرنا جانتے ہیں۔ اس طرح ہمیں نہ لیا جائے کہ ہم نے بھی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہمیں نہ دھمکایا جائے، ہمیں ڈرایا نہ جائے، نہ ہم ماڈل ٹاؤن کے لیے یہ تو پھر انتشار والی بات ہو گئی نا۔ اگر آپ نے ہمیں نہتے ہوتے ہوئے مارنا ہے ماڈل ٹاؤن کی طرح، آپ مار دیں، ہم کوئی چیز اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیں گے۔ آپ ہم دونوں ہی عوام کو بھی احتجاج یہ بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہمارا جلسہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نون لیگ کہے گی ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو سبوتاج کرنے والے جو عناصر ہیں، جو کوئی تیسری قوت اگر بیچ میں آ جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری آخر لے گا کون؟ کیونکہ فورسز تو آپ دونوں جماعتیں بنا رہی ہیں نا۔ دیکھیں آپ یہ بات نہیں کر سکتی، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈنڈا بردار فورس جان نثار میاں نواز شریف صاحب انڈوس کرتے ہیں ان کے لیڈر زعیم قادری کو ہوتے ہوئے۔ اب تیسری قوت نہیں، اب یہی قوت ہوگی۔ پی ٹی وی پر حملہ کس نے کیا؟ آپ کے لیڈر کی موجودگی میں ہوا۔ اسمبلی پر حملہ کس نے کیا؟ آپ کی موجودگی میں ہوا۔ خواتین پر حملہ کس نے کیا؟ آپ کی موجودگی میں ہوا، لیڈرشپ کی موجودگی میں ہوا۔ پولیس وین سے لوگوں کو چھڑوا کے کون لے گیا؟ عمران خان خود لے کر گئے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھو تو صحیح یار۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے تمام مہمانوں کا اس میسج کے ساتھ کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی، اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے خدا نخواستہ تو اس کی ذمہ داری پھر کون لے گا؟ ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ فیصل واڈا صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب، عمران صاحب الغائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ دوپہر کی خبر کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔